तो अपने वालिद के साथ मिलके इन्होंने खाना काबा की तामीर की। और व्यूअर्स, इसी ज़माने में हज का आगाज भी हो चुका था। इस्लामी रवायात के मुताबिक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं प्रॉफिट मोहम्मद फैमिली ट्री, शिया सुन्नी डिफरेंसेस। तो प्रॉफिट मोहम्मद जी की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और जब भी वीडियोस देखते हैं हमें बहुत पसंद आती है। हमने उनकी निशानियों की वीडियोस या उनके बारे में जाना है, उनको ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द हिस्ट्री का खिताब मिला है, वो भी हम लोगों ने वीडियोस देखी है। तो ऐसी वीडियोस देख के बहुत अच्छा लगता है और बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिलती है हमें। आज की वीडियो में हमें उनकी फैमिली ट्री के बारे में पता चलेगा कि कौन थे, कौन उनके बाद आए और फिर आगे कैसे कैसे हुआ। और शिया, और सबसे इंपॉर्टेंट शिया सुन्नी जो है, जो हमने सुना हुआ है, उनके हमें डिफरेंसेस पता चलेंगे। तो देखते हैं कि क्या कुछ खास है आज की वीडियो में, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो कुछ वीडियोस हमने देखी हुई हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद जी से रिलेटेड, या और भी बहुत सारे जो प्रॉफिट इब्राहिम हैं, प्रॉफिट इस्माइल थे, तो उनके बारे में हमने कुछ वीडियोस देखी हैं। लेकिन हमने कुछ चैनल्स पर ऐसी वीडियोस भी देखी थी जिसमें उन्होंने पूरी सीरीज बनाई हुई है प्रॉफिट के ऊपर, तो हमारा अक्सर दिल करता था कि हम उन सीरीज को भी देखें। तो आज की वीडियो का जो टाइटल था वो हमें बहुत ज्यादा पसंद आया। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की वीडियो में हम आपको नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुकम्मल शजराए नस्ब दिखाने जा रहे हैं। वो नबी जिन्हें अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया बना के भेजा। चुनाचे आज की वीडियो में हम ख़ास तौर पे देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा हज़रत इब्राहीम से कैसे चलता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाते हुए इस शजरे में कौन सी अहम शख्सियात आती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान बनु हाशिम कैसे वजूद में आया और इसके बड़े बड़े सरदार कौन थे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल कितनी शादियां की और आपकी औलाद को लेके शिया और सुन्नी मकतब फ़िक्र में क्या इख्तलाफ पाया जाता है। व्यूअर्स, मैं हूं एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। इस फैमिली ट्री को समझने के लिए हमें अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे जाना पड़ेगा, जिन्हें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद दूसरा उलुल अज़म पैगंबर माना जाता है। इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि इन्हें इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत तीनों मज़ाहिब में बहुत ऊंचा मकाम हासिल है। जहाँ तक उनकी औलाद की बात है तो उनके दो अहम बेटे हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। उनके ये दोनों बेटे दुनिया की दो बड़ी कौमों के जद्दे अमजद माने जाते हैं। अच्छा। आपके छोटे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से बनी इसराइल के 12 कबीले और फिर बाद में यहूद का जन्म हुआ, जबकि आपके बड़े बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बनी इस्माइल यानी अरबों का जद्दे अमजद माना जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत इसहाक और उनकी वालिदा हज़रत सारा को फ़लस्तीन, जबकि हज़रत इस्माइल और उनकी वालिदा हज़रत हाजरा को अरब के इलाके में ले आए। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अपने वालिद के साथ मिलके इन्होंने खाना काबा की तामीर की। और व्यूअर्स, इसी ज़माने में हज का आगाज भी हो चुका था। इस्लामी रवायात के मुताबिक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कबीलाए जरम की एक लड़की से शादी की। व्यूअर्स, ये वही कबीला था जो सबसे पहले हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और ज़मज़म के कुएं के गिर्द आबाद हुआ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से चंद नस्लें आगे हज़रत अदनान आते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद में इंतहाई अहम समझे जाते हैं। कहा जाता है कि इनके ज़माने में तमाम जिन्नो इंस इन्हें कत्ल कर देना चाहते थे, क्योंकि उनकी पेशानी पे नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुमाया था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हर शर से महफूज रखा। हज़रत अदनान से चंद नस्लें आगे हज़रत फ़िहर बिन मालिक आते हैं। हज़रत फ़िहर मक्का के सबसे ताकतवर सरदार थे, जिनके सामने कोई दूसरा सरदार टिक ना पाता था। उनकी इस शान को देखते हुए उन्हें कुरैश का लक़ब दिया गया, जिसका मतलब एक बड़ी मछली के हैं। चुनाची हज़रत फ़िहर के इसी लक़ब की वजह से इस्माइली अरबों को कुरैश कहा जाने लगा।
حضرت فہر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے یمنی بادشاہ حمیر کے خلاف مکہ کا دفاع کیا تھا، جو خانہ کعبہ کو مکہ سے یمن منتقل کرنا چاہتا تھا۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کے 7 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ ان کے بیٹے غالب سے چلتا ہے، جو اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے جانشین بھی بنے۔ ان سے چند نسلیں آگے قصی ابن کلاب آتے ہیں۔ انہوں نے بنی اسماعیل کی تاریخ میں وہ کام کر دکھایا جو ان سے پہلے کوئی دوسرا سردار نہ کر سکا۔ انہوں نے فہر بن مالک کی نسل سے تمام قبیلوں کو اکٹھا کیا اور خانہ کعبہ کے گرد آباد کر دیا، اور ان تمام قبائل کے پہلے مشترکہ سردار بن کے سامنے آئے۔ قصی ابن کلاب کے سب سے اہم بیٹے عبد مناف تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہونے کے ساتھ ساتھ قریش قبائلی اتحاد کے دوسرے سردار بھی مانے جاتے ہیں۔ عبد مناف کے 12 بچوں میں سب سے اہم 4 بیٹے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ آپ کے بیٹے حضرت ہاشم سے چلتا ہے۔ آپ قریش قبائلی اتحاد کے تیسرے سردار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے۔ لیکن ویورز، تاریخ میں اس جگہ ایک ایسا اختلاف شروع ہوا جو اس زمانے سے لے کے شاید آج تک جاری ہے۔ اس اختلاف کی شروعات حضرت ہاشم کے بھائی عبد شمس کے بیٹے امیہ سے ہوتی ہے، جس نے حضرت ہاشم کی حکومت کو چیلنج کر دیا، اور اسے کئی قریش قبیلوں کی سپورٹ بھی حاصل تھی۔ مشہور عرب تاریخ دان ابن کلبی کے مطابق امیہ عبد شمس کا منہ بولا یا گود لیا ہوا بیٹا تھا، لیکن کئی دوسرے مورخین اس بات کی نفی کرتے ہیں اور امیہ کو عبد شمس کا اصل بیٹا مانتے ہیں۔ ویورز، یہاں ایک بات واضح کر دی جائے کہ امیہ ابن عبد شمس بنو امیہ، جبکہ ہاشم ابن عبد مناف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی خاندان بنو ہاشم کے جد امجد تھے۔ اس اختلاف کے باوجود حضرت ہاشم کے پاس مکہ آنے والے حاجیوں کے کھانے پینے کی باوقار ذمہ داری تھی، جبکہ امیہ نے قریش فوجوں کے کمانڈر ان چیف کے طور پہ ڈیوٹی سنبھالی۔ ویورز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی بنو امیہ کے لوگ ہر محاذ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف رہے، جن میں سر فہرست بنو امیہ کے سردار ابو سفیان کا نام آتا ہے۔ حضرت ہاشم کے بعد ان کے بیٹے عبد المطلب قریش قبائلی اتحاد کے 4تھے سردار بنے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے والدین کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کی دوبارہ کھدائی کی، جسے قبیلہ جرم نے مکہ چھوڑتے وقت مٹی سے بھر دیا تھا۔ اس کے علاوہ عام الفیل کا سال بھی انہی کے زمانے میں آیا کہ جب اللہ کے حکم سے ابابیلوں کے ایک جھنڈ نے ابرہہ کی ہاتھیوں کی فوج کو کنکریوں سے نیست و نبود کیا، جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کی 6 بیویوں سے کم و بیش 9 بیٹے تھے۔ تو چلیں ویورز، ہم باری باری ان کے تمام بیٹوں کی بات کرتے ہیں۔ عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے الحارث تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 7 سال بعد انتقال کر گئے۔ ان کے بعد عبد المطلب کے دوسرے پیدا ہونے والے بیٹے ابو طالب تھے، جو اپنے والد کی وفات کے بعد قریش قبائلی اتحاد کے 5ویں سردار بھی مانے جاتے ہیں۔ ابو طالب اور ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہوں نے تقریباً 17 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد انہوں نے آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھا اور ان پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ عبد المطلب کے تیسرے بیٹے حضرت زبیر ابن عبد المطلب تھے، جو مکہ میں عدل و انصاف کے قوانین رائج کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ تاہم ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی کے نزول سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ ان کے بعد عبد المطلب کے سب سے اہم بیٹے ابو محمد یعنی عبداللہ ابن عبد المطلب پیدا ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔ ویورز، ان کا ذکر ہم آگے جا کے کریں گے۔
حضرت عبداللہ کے بعد عبدل مطلب کا وہ بیٹا آتا ہے جس نے اپنے بھتیجے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چاچا کا نام ابو لہب تھا، جس کے نام سے اللہ نے قرآن میں سورۃ اللہب بھی نازل کی، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کو جہنم میں جلنے کی وعید سنائی گئی۔ ابو لہب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا اور صحابی رسول حضرت عباس آتے ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سال بڑے تھے اور آپ کا شمار مکہ کے امیر تاجروں میں ہوتا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر کفار انہیں زبردستی جنگ میں لے آئے تھے، تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے بعد قید کر لیے گئے اور فدیہ دے کے رہا ہوئے۔ ویورز، حضرت عباس کی اولاد نے انہی کے نام سے 8ویں صدی عیسوی کی عباسی سلطنت کی بنیاد رکھی، جن کا دور مسلمانوں کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عباس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ چاچا آتے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت کیا کرتے۔ ان کا نام حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2 سال بڑے تھے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ہونے کے ساتھ ساتھ رضائی بھائی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ غزوہ احد میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کے موقع پر پورے کفار مکہ میں جشن منایا گیا، کیونکہ غزوہ بدر میں انہوں نے چن چن کے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو جہنم واصل کیا۔ بدر کی جنگ تو آپ کی شہادت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سید الشہداء کا لقب دیا۔ ویورز، عبد المطلب کے سب سے چھوٹے 2 بیٹے حجل اور معقوم بنت عبد المطلب کے بارے میں تاریخ میں زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ عبد المطلب کے سب سے اہم بیٹے حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب تھے، جو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔ آپ کے حقیقی بھائیوں میں ابو طالب، معقوم اور حضرت زبیر شامل ہیں، اور باقی کے تمام بھائی آپ کے سوتیلے بھائی تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 سگے چاچا تھے۔ آپ کے والد نے آپ کی شادی بنو زہرہ قبیلے سے حضرت آمنہ بنت وہب سے کی، لیکن شادی کے چند ماہ بعد صرف 25 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اپنے دادا حضرت عبد المطلب اور پھر اپنے چاچا ابو طالب کی کفالت میں رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں۔ ویورز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو لے کے سنی اور شیعہ مورخین میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ سنیوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف 2 بیویوں سے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، جبکہ آپ کی بیٹیوں میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں۔ جہاں تک شیعہ مکتب فکر کی بات ہے تو شیعہ مورخین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹوں کو تو مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہ بولی بیٹیاں مانتے ہیں۔ چنانچہ شیعہ مکتب فکر کے لوگ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی آپ کی حقیقی بیٹی مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اپنی پیدائش کے صرف 3 سال بعد وفات پا گئے۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب آتی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی مانی جاتی ہیں۔ ان کی شادی حضرت حدیجہ کی بہن حالہ بنت حوالید کے بیٹے ابو العاص سے ہوئی، جن سے ان کے 1 بیٹے علی اور 2 بیٹیاں امیمہ اور مریم پیدا ہوئیں۔ حضرت زینب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ ان دونوں کی شادی تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت رقیہ سے ایک بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے، لیکن حضرت ام کلثوم سے ان کی کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ ان دونوں بیٹیوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں میں سب سے زیادہ پیار اپنی اسی بیٹی سے کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرائی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے بیٹے اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ ویورز، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام بیٹوں کا انتقال بہت چھوٹی عمر میں ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ان کی بیٹی حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتی ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے کل 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں سب سے اہم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان دونوں کی اولاد کو شریف یا سید کہا جاتا ہے، جو آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ ویورز، اہل تشیعوں کے تمام مکاتب فکر کے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 اور بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنم بھی ہوا، لیکن یہ دونوں بھی اپنی پیدائش کے چند سال بعد انتقال کر گئے۔ ویورز، حضرت علی کی اولاد موجودہ دور میں کہاں بستی ہے؟ آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت ہی نالجبل تھی۔ مطلب ہم نے جب سے اسلامک ویڈیوز دیکھنی شروع کری ہیں تو تب سے ہم کتنے لوگوں کے نام جو ہیں وہ ہم لوگ سن چکے ہیں۔ آج یہ ویڈیو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ بہت نام ہم آلریڈی جانتے تھے، بہتوں کے بارے میں ہم آلریڈی جانتے تھے، پر بہت نام ایسے تھے جو ہم پہلی بار سن رہے تھے، اور مطلب ہمیں آج کی ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا کہ کون کس کے بیٹے تھے، کون کس کی بیٹی تھی۔ اور جیسے ہی حضرت فاطمہ اور ان کی مطلب ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو ان کے بارے میں تو ہم نے طارق جمیل جی سے اتنی بار سن لیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیسی شخص تھی اور مطلب ان کا کیا رول تھا اسلامک ہسٹری میں۔ آلریڈی ہم ان کے بارے میں بہت کچھ سن چکے ہیں، تو مجھے تو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی، بہت انفارمیٹیو۔ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، آج کی ویڈیو واقعی میں کافی زیادہ نالجبل تھی۔ کافی بار ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ شیعہ سنی یا پھر فلسطین کے لیے مطلب ہم سب دعا مانگتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ سب ایک ہی تو ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں جو ہم نے پورا ان کا پروفٹ محمد جی کا پورا فیملی ٹری دیکھا تو ہمیں چیزیں سمجھ میں آئیں کہ ان کا جو بڑا بیٹا تھا ان کی طرف سے جو ہے وہ پورا اسلامک دور شروع ہوا، اور ان کے چھوٹے بیٹے کی طرف سے جو ہے پورا فلسطین کا اور یہودیوں کا گروپ شروع ہوا۔ تو یہ چیزیں کافی اچھی طریقے سے آج کی ویڈیو سے ہمیں کلیئر ہوئی، تو ہماری طرف سے آج کی ویڈیو کافی زیادہ نالجبل تھی۔ تو ٹھیک ہے گائز، اس کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ ہوپ کرتے ہیں آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اوکے، بائے۔